बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू हिस्सा नज़म की नज़म नंबर 4 की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की नज़म निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ इसकी तशरीह करेंगे, इसके मफ़ाहम को समझेंगे और उसके बाद एक लिखी हुई तशरीह जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस लेक्चर को अपलोड करने की, और नज़म में ये नज़म थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन एक दफ़ा समझ लें तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस नज़म का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि फैज़ अहमद फैज़ जो हैं ये एक इनकलाबी शायर थे। ये अपनी शायरी से टारगेट करते थे इशराफिया को, उन लोगों को जो हुकूमत पर काबिज हैं, जो गरीब आवाम का हक लूट रहे हैं, गरीब आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते थे, गरीब आवाम के मसाइल जो हैं उनको उठाते थे। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़म जो लिखी है ये कैद खाने में लिखी है कि उनको ज़ंदान में बंद कर दिया गया था। कुछ मसले थे, वो किसी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, ये अलग बात है, इस पर फिर हम अभी बात करेंगे। तो ये नज़म उन्होंने कैद की हालत में लिखी है। तो अब हम इस जो है आगाज़ करते हैं। नज़म का जो टॉपिक क्या है? टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। जो सेंट्रल आइडिया है वो है ह्यूमन राइट्स। एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि मैं कुछ भी कह सकूँ। हुक्मरान हो जो भी हो, मुझे तनकीद करने की जो है वो आज़ादी तो होनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये नज़म लिखी गई है, ह्यूमन बेसिक राइट्स पे। तो अब आगे जैसे जैसे हम तशरीह करते रहेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जहाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कशात के संगो खश्त मुकीद हैं और सग आज़ाद। यहाँ पहली बात है निसार। निसार का मतलब है कुर्बान कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना, ठीक है, कुर्बानी देना। निसार का मतलब कुर्बान करना, कुर्बानी देना, किसी पे फिदा हो जाना, ठीक है। मैं तेरी गलियों तुम्हारी स्ट्रीट के शायर अपने वतन को कह रहे हैं, मैं कुर्बान हो जाऊं। किस पे कुर्बान हो जाऊं? तेरी गलियों पे। ए वतन, ए मेरे वतन, मैं तेरी गलियों पे निसार हो जाऊं कि जहां, ठीक है, जहां। अब यहाँ आगे यानी बात मुकम्मल नहीं हुई, शायर आगे कोई बात कह रहे हैं, यानी शायर कह रहे हैं मैं तेरी गलियों पे, वतन से मोहब्बत का, पहली जो लाइन है पहला मिसर में, ये वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मैं तेरी गलियों पे कुर्बान हो जाऊं। यानी मैं तेरी तरक्की के लिए, तेरी बका के लिए, तेरी ज़रूरत के लिए अपनी जान, अपनी सलाहियतें, अपना माल सब कुछ कुर्बान करना चाहता हूँ। वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि ए वतन, मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊँ। क्योंकि किस वतन में? जहाँ। अब उस वतन में क्या हो रहा है? चली है रस्म, रस्म रिवाज को कहते हैं, कोई सिस्टम को कहते हैं, कोई एक ऐसा काम जो कि बस लोगों ने कानून बना दिया, लोगों ने अपने ऊपर वाजिब कर दिया, इसको रस्म कहते हैं। जिस तरह हमारे पास अभी आगे 1-2 महीने बाद, अगले महीने फरवरी का महीना है तो उसमें बसंत होगी, आसमान पे पतंगे उड़ाएंगे, ये एक रस्म है। या शादी ब्याह पे दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है, ये एक रस्म है। या शादी ब्याह पे दूल्हा जो है अपने साथ 100-150 जो बंदे लेकर दुल्हन के घर आता है, ये एक रस्म है, मुख्तलिफ रस्म है। तो यहाँ पे एक रस्म चल पड़ी है, इस वतन में एक ऐसा रिवाज चल पड़ा है, एक ऐसा सिस्टम बन गया है। क्या सिस्टम बन गया है? कि कोई ना सर उठा के चले, कोई सर उठा के चल ना सके। अब सर उठा के चलने का मतलब ये नहीं है इस तरह सर उठा के चलना। देखो, दो बातें होती हैं, या आप सर उठा के चलेंगे या आप सर झुका के चलेंगे। सर झुका के जो लोग चलते हैं वो गुलाम होते हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपनी कोई राय नहीं होती, वो गुलाम होते हैं, उनको जो कहा जाता है वो करते हैं, वो खुशामदी होते हैं, वो किसी जालिम के आगे जुल्म पे बोल नहीं सकते।
وہ جو سر اٹھا کے چلتے ہیں، جو سر اٹھا کے چلتے ہیں، وہ ظالم کے دربار میں کلمہ حق کہتے ہیں، ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے ظالم کو للکارتے ہیں۔ ایسے لوگ سر اٹھا کے چلتے ہیں، ان میں خودی بھی ہوتی ہے، ان میں خودداری بھی ہوتی ہے، ان میں آزادی بھی ہوتی ہے، ان کے جذبات آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ سر اٹھا کے چلتے ہیں، عزت سے چلتے ہیں، خودداری سے چلتے ہیں، اپنی سوچ کو آزاد رکھتے ہیں، سر جھکا کے چلنے والے غلام ہوتے ہیں۔ تو اس وطن میں یہ رسم چلی ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، کوئی آزادی سے نہ چلے، کوئی اپنی سوچ سے نہ چلے، ہر کوئی خوشامدی ہو، ہر کوئی غلام ہو۔ تو جو سر اٹھا کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو سر اٹھا کے چلتا ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ تو میں اے وطن، میں تیری گلیوں پہ قربان ہو جاؤں کہ تیرے یہاں یہ رسم چل رہی ہے کہ کوئی آزادی اور خودداری سے جی نہ سکے۔ جو کوئی چاہنے والا لور، کوئی تمہارا چاہنے والا، تم سے پیار کرنے والا، طواف کو نکلے۔ طواف کہتے ہیں گول گول گھومنے کو۔ خانہ کعبہ ہے، اس کے گرد جو گول گول گھومتے ہیں، گول چکر لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طواف کعبہ۔ تو شاعری میں طواف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عاشق جو ہے اپنے محبوب کا طواف کرتا ہے۔ طواف کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہاری محبت میں، تمہاری ترقی کے لیے، یعنی جو کوئی چاہنے والا، کوئی تمہارا چاہنے والا طواف کو نکلے، طواف کو نکلے، تمہاری محبت میں نکلے، کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا عمل کرے تمہاری ترقی کے لیے، تمہارے نظریے کے دفاع کے لیے، تمہارے لوگوں کی ترقی کے لیے کوئی کام کرے، کوئی چاہنے والا۔ طواف کا مطلب وطن کی ترقی کے لیے کام کرے، وطن کے بہبود کے لیے کام کرے۔ نظر چرا کے چلے، نظر چرا کے۔ نظر چرا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بندہ آ رہا ہے اور میں اس کی طرف دیکھ کے نہ چلوں، میں آنکھیں نیچے کر کے ادھر ادھر کر کے نکل جاؤں۔ یا کسی محفل میں جیسے ہی میری کسی پر نظر پڑ جائے تو میں فوراً اپنا رخ ادھر کر لوں، کیوں؟ کیونکہ میں اس کے ساتھ سلام دعا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر چرا کے، ٹھیک ہے؟ اور جسم و جان بچا کے چلے۔ اب یہاں نظر چرا کے کا مطلب ہے کسی سے چھپ کے، یعنی کوئی چاہنے والا، کوئی تیرا چاہنے والا جو ہے تیری ترقی کے لیے، تیری بہبود کے لیے، تیری فلاح کے لیے، تیرے دفاع کے لیے نکلے، تو اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ نظر چرا کے، چھپ کے چلے، یعنی لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر تیرے لیے کام کرے۔ کیونکہ اگر وہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا تو تیرے اندر دستور ہے، رسم ہے کہ کوئی بھی سر اٹھا کے نہ چلے، نظر چرا کے، دوسروں سے چھپ کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے، یعنی جسم اور جان کو بچا کے چلے، یعنی اپنے آپ کو نقصان سے بچا کے چلے۔ یعنی وطن میں یہ دستور بن گیا ہے کہ جو تیری ترقی کے لیے، تیری بقا کے لیے کام کرے گا، اس کو جسمانی اور جانی نقصان پہنچایا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کی جائیداد چھین لی جائے گی، اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تیری ترقی کے لیے پھر بھی ایسے حالات میں کچھ لوگ تیری ترقی کے لیے، تیری محبت میں نکلے ہیں تو وہ نظریں چرا کے چل رہے ہیں، وہ اوروں سے بچا کے، حکمرانوں سے بچا کر چل رہے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو بچا کر چل رہے ہیں، کیونکہ تیری محبت میں جو نکلے تو اس سے جسم، جان، ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ اہل دل، دل والے، تو ہر انسان دل والا ہے، تو اہل دل سے مراد وہ لوگ جن کے دل میں وطن کا درد ہے۔ اہل دل کے لیے اب یہ نظم مطلب سسٹم، یہ نظم جو ہے اہل دل، تیرے دل سے وطن کی محبت کرنے والوں کے لیے اب یہ نظم، اب یہ جو سسٹم، ملک میں جو سسٹم بنا ہوا ہے، بست و کشاد، بست کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے کسی کو باندھ دینے کو، اور کشاد کہتے ہیں کھلے کو، کسی کو آزاد کر دینے کو۔ تو بست و کشاد، قید کرنا اور آزاد کرنا۔ تو اہل دل جو دل سے تیرے لیے جیتے ہیں، تیری محبت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب یہ سسٹم جو ہے قید اور رہائی کا ہے، یعنی ان کو قید کر دیا جائے گا، پھر آزاد کر دیا جائے گا، پھر قید کر دیا جائے گا، پھر وہ اپنی ضمانت لے کے آزاد ہوں گے، پھر کسی اور مقدمے میں ان کو قید کر دیا جائے گا۔ تو اہل دل کے لیے اب یہ سسٹم جو ہے اس میں ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ ان کو پکڑ کے جیل میں، زندان میں بند کر دو۔
کہ سنگ و خشت، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹوں کو، سنگ چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، خشت اینٹوں کو کہتے ہیں، کہ سنگ و خشت اینٹیں وہ ہوتی ہیں جس سے کوئی بلڈنگ بنتی ہے، جس سے کوئی عمارت بنتی ہے، کہ سنگ و خشت مقید، مقید مطلب قید میں ہے، کہ سنگ و خشت، سنگ و خشت جو ہے، جو پتھر ہے جس سے بلڈنگ بنتی ہے، وہ قید میں ہے، اور سگ، سگ کہتے ہیں کتے کو، ڈاگ کو، سگ ہے آزاد، فری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سنگ و خشت سے مراد اہل دل ہیں، وہ لوگ جو وطن کی ترقی کے لیے، جو وطن کی بقا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ قید میں ہیں، اور جو خوشامدی ہیں، جو خوشامد کرتے ہیں، جو چاپلوسی کرتے ہیں، وہ آزاد ہیں، مطلب وہ آزاد بھی ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر برہمان ہیں۔ اب میں اس پہلے بند کے کچھ فنی محاسن اور کچھ پوائنٹس جن کو نوٹ کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اب یہاں دیکھو، پہلے شاعر کہہ رہا ہے نثار میں تیری گلیوں پہ، یعنی میں تیری گلیوں پہ، گلیاں مطلب مٹی، تیری مٹی پہ اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اس کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جان قربان کر دوں، یعنی میں اپنے آرام کو قربان کر دوں، اپنی آسائش کو قربان کر دوں، اپنی دولت کو قربان کر دوں۔ تو شاعر نے یہاں مبالغہ سے کام لیا ہے کہ نثار کا مطلب اپنی جان قربان کرنا بنتا ہے، تو شاعر نے یہاں صنعت مبالغہ استعمال کی ہے۔ دوسری بات یہاں پہ سر اٹھا کے چلے، یہاں شاعر نے کنایہ جو ہے، صنعت کنایہ جو ہے اس کا استعمال کیا ہے کہ شاعر کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں طواف لفظ ایک صنعت تلمح کو استعمال کیا ہے کہ شاعر ایک مذہبی ریفرنس جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نظر، جسم اور جاں، یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، تو اس لائن میں شاعر نے صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا ہے، جب ایک چیز کا ذکر کر کے اس سے ریلیٹڈ مزید چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھو سنگ و خشت اور سگ کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سنگ و خشت مطلب وطن سے محبت کرنے والے، اور سگ جو ہے خوش آمدی اور چاپلوس ٹولہ۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور صنعت تضاد استعمال کیا گیا ہے کہ مقید اور آزاد کا استعمال کر کے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے اردو قواعد، وہاں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ میں یہ چیزیں اپنی تشریح میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتا کہ پھر سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ وہ پلے لسٹ میں وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی۔ 2-3 جو پوائنٹس جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے دیکھنی ہے، شاعر نثار میں تیری گلیوں سے شاعر کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وطن میں، شاعر کے وطن میں کیا رسم چلی، سر اٹھا کے چلنے سے کیا مراد ہے، طواف کو نکلنے سے کیا مراد ہے، نظر چرانے اور جسم و جاں بچانے کا کیا مطلب ہے، یہ نظم بسط و کشاد کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سسٹم ہے، اس میں کیا ہو گیا، شاعر قید اور آزاد، قید اور رہائی والا سسٹم ہے۔ شاعر نے سنگ و خشت کس کو کہا ہے، شاعر نے سگ بطور استعارہ کس کے لیے استعمال کیا ہے، کون آخری مصرعے میں کون مقید ہے اور کون آزاد ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں یہ جو آپ آ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پہلا بند بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس بند کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر دوسرے بند کی طرف جاتے ہیں۔ امتحان میں آپ تشریح کا آغاز سب سے پہلے تعارف سے کریں گے، تو ہم سب سے پہلے ایک مشترکہ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے آپ ہر شعر کی تشریح کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ اگر آپ چاہیں تو شعر کی مناسبت سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ مشترکہ تعارف، یہ بند فیض احمد تیز کی نظم نثار میں تیری گلیوں کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا یا 5واں بند ہیں، جو ان کے شعری مجموعے دست صبا میں شامل ہے۔ شاعر نے یہ نظم قید کے دوران لکھی تھی اور اس میں وطن سے شدید محبت، سیاسی جبر اور عوام کی حالت زار کی عکاسی کی گئی ہے۔
یہاں فیض اپنے وطن کے لیے اپنی جان، دل اور جذبے قربان کرنے کی آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ وطن میں موجود ظلم و استبداد کی حقیقت بھی دکھاتے ہیں۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم پست و کشاد، کہ سنگ خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ اس فن میں احمد فیض وطن کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو ظاہراً وطن ہے مگر حقیقت میں ایک جبر کا زندان بن چکا ہے۔ شاعر اپنے وطن کی گلیوں پر نثار ہونے کی بات کرتا ہے مگر فوراً ہی اس قربانی کے پس منظر میں موجود تلخ حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وطن میں اب یہ دستور بن چکا ہے کہ کوئی شخص سر اٹھا کر یعنی عزت، آزادی اور خودداری کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ سر جھکا کر چلنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں خوف، جبر اور استبداد کا راج ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ جو کوئی اس وطن سے سچی محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے قربانی و وفاداری کے جذبے کے ساتھ نکلتا ہے، اسے بھی نظریں چرا کر، چھپ کر اور جان بچا کر چلنا پڑتا ہے۔ گویا وطن سے محبت بھی جرم بن چکے ہیں۔ محب وطن افراد کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کی آزادی حاصل نہیں، بلکہ وہ ہر لمحہ گرفتاری، تشدد اور قید کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ فیض اس صورتحال کو ایک طنزیہ استعارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل وطن یعنی سچے اور حساس لوگ اب ایک عجیب قید و بندش کے نظام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شاعر کے مطابق اس سماج میں وطن سے محبت کرنے والے تو مقید ہیں، مگر یعنی ظالم، جابر اور چاپلوس لوگ آزاد ہیں۔ شاعر نے نہایت طنز کے ذریعے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ طاقتور، ظالم اور بے ضمیر طبقہ اقتدار میں آزاد گھوم رہا ہے، جبکہ بے گناہ اور محب وطن افراد پابند سلاسل ہیں۔ یہ بند فیض کی انقلابی سوچ، جرأت، اظہار اور ظلم کے خلاف بے باک احتجاج کا واضح نمونہ ہے۔ شاعر نہ صرف ظلم کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ اس کی سماجی الٹ پھیر پر گہرا دکھ اور غصے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ بہت ہے ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے۔ اب ہم دوسرے بند کو دیکھتے ہیں۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنو تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کس سے وکیل کرے کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں ہوں صبح و شام کرتے ہیں۔ بہت ہے، بہت زیادہ ہے ظلم، کسی پر ظلم کرنا، ٹھیک ہے۔ ظلم کے دست کہتے ہیں ہاتھ کو، بہت ہے ظلم کے ہاتھ، ظلم کے ہاتھ بہت ہیں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ بہانہ جو بہانہ بنانے والے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کوئی کام بہانہ مطلب ہے آپ کو کوئی کام کہا جاتا ہے کرنے کے لیے اور آپ اس کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کوئی جھوٹ موٹ کا بہانہ بناتے ہیں۔ ہم سب بہانہ بناتے ہیں، ہم کوئی چھٹی کر لیتے ہیں تو اگلے دن ہم بہانہ بناتے ہیں، جی دادا فوت ہو گئے تھے، جی یہ ہو گیا تھا، تو بہانہ تو اس کو بہانہ جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں وہ بات ہوتی نہیں ہے۔ بہانہ جو کے لیے بہت ہے ظلم کے دست، ظلم کے ہاتھ بہت ہے، ظلم کے دست، ظلم کے طریقے بہت ہیں۔ کس کے پاس بہت ہے؟ بہانہ جو کے لیے، بہانہ بنانے والوں کے لیے، یعنی بہانہ بنانے والوں کے پاس ظلم کرنے کے طریقے بہت ہیں، جھوٹے مقدمے بنانے کے طریقے بہت ہیں۔ اہل وطن کو، اہل ایمان کو، اہل عشق کو زندان میں بند کرنے کے لیے طریقے، بہانے، ان کے پاس مقدمے بہت ہیں۔ کس کے لیے بہت ہیں ظلم کے دست؟ ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو چند لمیٹڈ، کم مقدار میں، جو چند مطلب فیو، اہل جنو کہتے ہیں دیوانگی کو۔ پچھلے وہی بات ہے، پچھلے مسئلے میں کہا تھا اہل دل، یہاں وطن سے محبت کرنے والوں کو اہل جنو کہا جا رہا ہے۔ جنو دیوانگی یعنی آپ کو پتہ ہے ایک ایسا وطن، ایسا ملک جہاں دستور ہے کہ سر اٹھا کے چلنا، جہاں کا دستور نہیں ہے
تو وہاں پہ وطن سے محبت کرنا ایک دیوانگی ہے. آپ کو پتا ہے میں وطن سے محبت کا اظہار کروں گا تو مجھے زندان میں ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں وطن سے محبت کی خاطر کچھ کر رہا ہوں. تو یہ اہل جنو ہے، دیوانے ہیں، جو چند اہل جنو تیرے نام لیوا. نام لیوا مطلب نام لینے والے، ٹھیک ہے، نام لیوا ہیں جو تھوڑے سے لوگ جو تیرے نام لینے والے ہیں. نام لیوا کسی کا نام لینے والے، جس طرح میرا یوٹیوب چینل ہے نالج وتھ کیلنڈر، ٹھیک ہے. تو اب جو اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، وہ اس کے نام لیوا ہیں. تو باقی لوگ ہیں وہ دوسرے چینلوں کو سبسکرائب کرتے ہیں اور چینلوں کو ملین ویوز ہوتے ہیں. تو جو چند اہل جنو، جو چند سبسکرائب کرنے والے ہیں، تو وہی بات ہو گئی. بہت ہے ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے، یہ جو چند اہل جنو ہیں جو وطن کا نام لینے والے ہیں، ان کے لیے ظلم کرنے کے طریقے اہل اقتدار کے پاس بہت ہیں، بہانے بہت ہیں. ان کو زندان میں بند کرنے کے طریقے بہت ہیں. بنے ہیں اہل ہوس. ہوس کہتے ہیں کسی چیز کی چاہ والے. اب یہاں اہل جنو کے مقابلے میں اہل ہوس، لالچی لوگ، اقتدار کے بھوکے لوگ، چاپلوس لوگ جو لالچی ہیں، جن کے پاس اقتدار آ گیا ہے، بہت ساری دولت آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں بھر رہی. یہ چاہتے ہیں اور بھی آئے، اور بھی آئے، اس سے بھی چھین لوں، اس سے بھی چھین لوں. تو یہ اہل ہوس جو ہیں، یہ اہل ہوس ہیں. ان کا اقتدار پہ آنا ان کا حق نہیں تھا، یہ اقتدار پہ قبضہ کر چکے ہیں. اب یہ اہل ہوس، یہ لالچی، یہ چاپلوس لوگ جو ہیں، مدعی بھی، منصف بھی. مدعی کہتے ہیں وکیل کو، آپ کا دعویٰ کرنے والے کو، اور منصف کہتے ہیں انصاف دینے والے کو. یعنی اگر آپ یہ جو ہیں کیا کرتے ہیں، آپ اس لائن کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، وہ اپنے لیے انصاف طلب کرنے کے لیے، جو انصاف طلب کرتا ہے وہ بھی اہل ہوس ہے، اور جو فیصلہ کر رہا ہے، جو وکیل ہے، وہ بھی اہل ہوس ہے، جو جج ہے، جو فیصلہ سناتا ہے، وہ بھی اہل ہوس ہے، وہ بھی لالچی ہے، وہ بھی جو ہے کیا ہو گیا، ان ظالم لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کسے وکیل کرے، وکیل لائر، ٹھیک ہے، کسے وکیل کریں، یعنی کس کو میں آپ گارنٹی دے دوں، کس کو میں یہ ذمہ داری دے دوں کہ تم جاؤ اور میرا مقدمہ لڑو. کیونکہ جن لوگوں نے مقدمہ لڑنا ہے وہ تو ان ظالموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ظالموں کے آگے سر جھکا ہوا ہے. کسے وکیل کریں، کس سے منصفی. منصفی مطلب منصف کیا کر رہا ہے، منصفی. منصفی انصاف چاہیں، کس سے منصفی چاہیں، کس جج ہوتا جو انصاف کے بیس پہ فیصلہ کرتا ہے اس کو منصف کہتا ہے. تو یہاں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ بھی ظالموں کے ساتھ ہے. یہاں جو فیصلے کرنے کے لیے جس کے پاس جاتے ہیں، جو اپیل کرتا ہے، جو ہمارے پیغام کو، ہم پہ ظلم ہوا ہے اس بات کو آگے لے جاتا ہے، وہ بھی ظالموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مگر گزارنے والوں یعنی ٹائم پاس کرنے والوں، وقت گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں. اب یہاں جو مشکل حالات ہیں ہم لوگ میں، وطن سے محبت تو ہے، وطن پہ مشکل حالات ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم کو گزارنا ہے. شاعر کہہ رہا ہے ہم اہل جنو ہیں، ہم اہل دل ہیں، اور یہ جو مشکل وقت ہے ہم اس کو گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹائم گزر رہا ہے. گزارنے والوں کے دل گزرتے ہیں. تیرے فراق کہتے ہیں جدائی کو، جدائی کو. یوں فراق میں، یوں تمہاری جدائی میں یوں صبح شام کرتے ہیں. تو اس میں جب صبح ہوتی ہے تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اے میرے وطن میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور جب سورج غروب ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے، میں تب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں تیرے فراق میں، تیرے جدائی میں. یعنی شاعر کو یا تو زندان میں بند کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے وطن کی گلیوں کو، اپنے وطن کے محلوں کو، اپنے وطن کی آزاد فضاؤں کو
मिस कर रहा है, याद कर रहा है, या तो शायर को जला वतन कर दिया गया है और वो अपने वतन के लहलाते हुए खेतों को, आज़ाद फिजाओं को याद कर रहा है। तो तेरे फुराक में, तो शायर की सुबह जो है, जब सुबह होती है तो उसको अपना वतन याद आता है कि मेरे वतन में सुबह हो गई होगी, और जब शाम होती है तो फिर उसको अपना वतन याद आता है कि मेरे वतन में भी शाम हो गई होगी। यानी सुबह शाम दिन का हर लम्हा जो है तेरी जुदाई में गुजारते हैं। तो ये इस शेर की तशरीह थी। अब आप लोगों ने फनी महासिन देखने हैं। याद रखें, फनी महासिन मैं अक्सर नहीं बताया करता हूँ, लेकिन ज़रूरी होते हैं। और इन फ़नी महासिन को समझने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। अच्छा, अब फ़नी महासिन, यहाँ इस बंद के फ़नी महासिन देखते हैं। नज़म के फ़नी महासिन में सबसे पहले तो यहाँ अहले जन्म को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया। वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए अहले जन्म को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ हमें ये नज़र आ रहा है, आप देखो, मुद्दई, फिर मुद्दई का जिक्र किया, फिर उससे आगे मुसन्निफ, मुनसिफ, वकील, मुनसफ़ी, यानी एक चीज़ का जिक्र करके उससे रिलेटेड और चीज़ों का जिक्र किया। तो हम कहेंगे इस यहाँ सनद मरातन नज़ीर का जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके अलावा किसे और किससे, किसे किससे, एक ही बात दो बार दोहराई गई है, तो सन्नत तकरार जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ सुबह शाम, सुबह और उसका अपोजिट शाम, दो अपोजिट चीज़ों का जिक्र किया गया। तो यहाँ सन्नत तज़ाद जो है उसका जिक्र किया, उसका इस्तेमाल किया गया है। वो पॉइंट्स जो रिमेंबर रखने हैं आपने अपनी तशरीह में, ठीक है, कि जुल्म के दस्ते बहाना जू से, जुल्म के दस्ते बहाना जू से क्या मुराद है? बहाना जू से मुराद बहाना करने वाले हैं, और दस्त से मुराद, जुल्म के दस्त से मुराद जालिम का साथ देने वाले हैं, दस्त से मुराद हाथ होता है। शायर किन लोगों को अहले जनू कह रहा है? शायर वतन का नाम लेने वालों को अहले जनू मुखातिब कर रहा है, जो जानते हैं कि वतन का नाम, वतन से मोहब्बत करने के जुनून में ज़िंदान में डाल दिए जाएंगे, फिर भी वतन से मोहब्बत कर रहे हैं। अहले हवस कौन लोग हैं? ठीक है। अच्छा, किससे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहें से शायर के क्या मुराद है? तो शायर का मुराद ये है कि जी, जिसको वकील करना है वो भी ज़ालिमों के साथ मिला हुआ है, और जो इंसाफ का फ़ैसला करता है वो भी ज़ालिमों के साथ मिला हुआ है। अच्छा, शायर दिन गुजारने का जिक्र क्यों कर रहा है? दिन गुजारने से शायर की क्या मुराद है? तो शायर कह रहा है मुश्किल वक्त है, तो अहले वतन, अहले जन्म जो हैं बस वो टाइम पास कर रहे हैं, उनका टाइम गुजर रहा है। शायर की सुबह शाम कैसे गुजरती हैं? तो शायर की सुबह शाम वतन को याद करते हुए, आज़ादी को याद करते हुए गुजरती हैं। अब मैं इस बंद की, इस स्टैंज़ा की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अगला जो बंद है उसकी तरफ जाते हैं। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना झुके लिए, जो चंद अहले जनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुदइबी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। इस बंद में फैज़ अहमद फैज़ जुल्म के निज़ाम की मकारी और इंसाफ के नाम पे होने वाली नाइंसाफ़ी को बेनकाब करते हैं। शायर कहता है कि जुल्म के हाथ में बहाने की कोई कमी नहीं। जालिम तबका अपने हर जुल्म को किसी ना किसी जवाब के साथ दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पर उनके खिलाफ जो वतन से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। शायर ने वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए अहले जनू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अहले जनू से मुराद वो लोग हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, क्योंकि उस पर आशूब दौर में उनके ख़िलाफ़ बोलने को दीवानगी समझा जाता है। शायर निहायत तल्ख़ी के साथ अपने दौर के अदालती और सियासी निज़ाम पर सख्त तनकीद करते हुए यह हकीकत बयान करता है इंसाफ के तमाम इदारे ज़ालिमों के कब्ज़े में हैं। ऐसी सूरत हाल में मज़लूम के लिए यह सवाल पैदा होता है कि वो किससे इंसाफ की उम्मीद रखे। इस सब के बावजूद शायर मायूसी का मुकम्मल इजहार नहीं करता। वो कहता है कि जिन लोगों ने ये घटन हालात कबूल कर लिए हैं, उनके दिन किसी न किसी तरह गुजर ही जाते हैं। शायर के बकौल वो वतन की जुदाई में
صبح و شام اس امید اور صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس بند میں فیض نے جس سادگی سے ظلم، عدل کی غیر موجودگی، عاشقان وطن کی بے بسی کو بیان کیا ہے، وہ ان کی شاعری کا کمال ہے۔ یہ بند قربانی، صبر اور استقامت کا پیغام بھی دیتا ہے۔ شاعر دکھاتا ہے کہ محب وطن افراد نہ صرف ظلم سہ رہے ہیں بلکہ اس کے باوجود اپنے وطن سے وفا کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اب ہم تیسرے بند کو دیکھتے ہیں۔ بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوں، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سائے دیوار و در میں جیتے۔ دوسرا بند کا جہاں اختتام ہوا تھا، اب وہیں سے تیسرے بند کا آغاز کر رہا ہے۔ دوسرے بند کے اختتام میں شاعر نے وقت گزارنے کا ذکر کیا تھا، یہاں تیسرے بند میں شاعر زندان میں، قید خانے میں اپنا وقت کس طرح گزر رہا ہے اور قید خانے میں ان پر کی جانے والی جو سختیاں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں بجھاؤ، بجھا مطلب بند ہو گیا، پاورڈ آف، لائٹس آف، ٹھیک ہے۔ جو روزن کہتے ہیں روشن دان کو۔ اب تو ہوتے ہیں گھروں میں، بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتے، لیکن ورجی سائڈ پہ کہ اب ایک گھر ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، تو اوپر ایک کھڑکی بنی ہوتی ہے، وہاں سے باہر جو ہے راستہ ہوتا ہے، اس میں سے ہوا باہر سے آتی ہے اور روشنی اور ہوا جو ہے وہ باہر سے آتی ہے۔ اولڈ پرانے زمانے کے گھر جو ہیں وہ اس میں دن کے ٹائم لائٹ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بڑے بڑے روشن دان ہوتے تھے، اس پہ شیشہ وغیرہ لگا ہوتا تھا، شیشہ آپ ہٹا بھی سکتے تو وہاں سے روشنی آتی تھی۔ اس طرح بنے ہوتے تھے کہ دن کے وقت وہاں سے روشنی آتی تھی، پورے کمرے میں روشنی ہوتی تھی، تو لائٹ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو روزن زندہ، بجھا جو روزن زندہ، یعنی جب زندان کے روشن دان میں سے روشنی آنا بند ہو گئی تو دل یہ سمجھا ہے، یعنی جب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، زندان میں بند ہوں اور زندان میں سے روشن دان میں سے روشنی آ رہی ہے، روشنی آنا بند ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا، زندان میں قید خانے میں اندھیرا ہو گیا، تو میرا دل کیا سمجھا کہ تیری مانگ، میری لائف میں اندھیرا آ گیا، میرے اوپر سختیاں آ رہی، میرے اوپر مصیبتیں آ رہی، کہ تیری مانگ کہتے ہیں، مانگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ سر ہوتا ہے، سر کو جب کوئی لڑکی بال بناتی ہے تو بالوں کے درمیان میں یہاں ایک لائن سی بنا دیتے ہیں، اپنی پنجاب وغیرہ میں لڑکیاں جب کنگھی کرتی ہیں تو یہاں ایک لائن سی، اس طرح سیدھی سی لائن سی آ جاتی ہے، اس لائن کو مانگ کہتے ہیں، کہ تیری مانگ ستاروں، اسٹار سے بھر گئی ہوگی، اور اس میں کوئی چمکنے والا کوئی پاؤڈر ہوتا ہے وہ لگا دیا جائے تو ہم کہتے ہیں مانگ کا ستاروں سے بھر جانا۔ مانگ ستاروں سے بھر جانا، بہت زیادہ بن سنور کے، بہت زیادہ بن ٹھن کر جو رہنا۔ تو شاعر نے اپنے وطن کو تشبیہ دیا ایک محبوبہ سے، ایک خوبصورت لڑکی سے ملایا ہے، کہ جس طرح ایک خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اور وہ خوبصورت لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کی جو مانگ ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، تو تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، یعنی یہاں پہ کیا رہا ہے، جب روشن دان میں سے روشنی آنا بند ہو گئی تو میرا یہ دل یہ سمجھا کہ اب میرے وطن میں شام کا وقت ہو گیا ہوگا، سورج غروب ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا اور ستاروں سے بھر گئی ہوگی، یعنی میرے وطن کی فضائیں، اب جو ستارے میرے وطن کی فضاؤں میں ستارے جگمگا رہے ہوں گے، یہاں ستاروں سے مراد اسٹار ہے، ستاروں سے مراد ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، یعنی میرے وطن میں روشنیاں ہو گئی ہوں گی، میرے وطن کے جو شہر ہیں وہ لائٹس جل گئی ہوں گی، زندگی کی چہل پہل ہو رہی ہوگی، روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ترقی ہی ترقی ہوگی، لیکن میرے پاس قید خانے میں میں بند ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی شام کا ٹائم ہے، میرے وطن میں لائٹیں لگی ہوں گی، میرے وطن میں روشنیاں ہی ہوں گی، میرے وطن میں محفلیں، دوستوں کی محفلیں جمی ہوں گی اور قہوے کا اور چائے کا دور چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو جس کے ساتھ قیدی کو باندھا جاتا ہے، چمک اٹھے، تو کہہ رہا ہے جب میں زنجیر جس سے مجھے باندھا جاتا ہے، یا قید خانے کی زنجیر، یا روشن دان میں لوہے کی سلاخیں، ان کو بھی ہم سلاسل کہہ سکتے ہیں، تو کہہ رہا ہے جب قید خانے کی زنجیروں میں چمکنے لگتی ہیں، کس طرح چمکنے لگتی ہیں، ان پہ روشن دان سے دھوپ آنے لگتی ہے تو چمکنے لگتی ہیں، تو جب وہ چمکنے لگتی ہیں تو پھر مجھے یہ خیال آتا ہے
کہ اب سحر یعنی اب میرے قید خانے میں روشنی ہو جاتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے اب سحر مطلب مارننگ ٹائم تیرے رخ مطلب فیس، یور فیس، تمہارا چہرہ بکھر گئی ہوگی، بکھر جانا کسی چیز کا پھیل جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے یا کوئی خوبصورت محبوبہ ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اور سورج کی روشنی آ رہی ہے، اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، اس کے پورے چہرے پر سورج کی روشنی پھیل رہی ہے، تو یہ ایک بہت عاشق کے لیے یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کے چہروں پر روشنیاں پھیل رہی ہوں اور صبح کی خوبصورتی جو ہے مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو شاعر یہاں اپنے وطن کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، یعنی میرے وطن میں صبح جو ہے وہ طلوع ہو گئی ہوگی، سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ شاعر اپنے وطن کی خوبصورتی کا ذکر کر رہا ہے، اب سورج طلوع ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے، تو یہ دھوپ جا کے میرے وطن کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑ رہی ہوگی، سبزہ زاروں پہ پڑ رہی ہوگی، میدانوں پہ پڑ رہی ہوگی، دریاؤں پہ پڑ رہی ہوگی، وہ ہر جگہ صبح کا خوبصورت منظر ہے، امن کا دورہ جو ہے وہ ہو گیا ہوگا۔ تو شاعر یہاں پہ تصور کر رہا ہے کہ میرے پہ اتنی سختی ہے کہ میں زنجیروں سے بندھا ہوں، تو دھوپ سے وہ زنجیریں، روشنی پڑنے سے وہ زنجیروں میں شائن آتی ہے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے وطن میں صبح کا وقت ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب میرے وطن میں شام کا وقت ہے، یعنی اپنی سختی کا ذکر کر رہا ہے، مجھ پہ اتنی سختی ہے کہ مجھے یہ بھی بتایا نہیں جا رہا کہ ابھی صبح یا شام ہے، اور شاعر اس سختی میں بھی وطن کی محبت سے سرشار ہے، وطن کے اوپر آنے والا اچھا وقت جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، اس امید ہے کہ وطن پہ اچھا وقت جو ہے وہ گزر رہا ہوگا۔ میں سختی پہ ہوں لیکن میرا محبوب، یہاں محبوب اس کا وطن ہے، میرے محبوب پہ اچھا وقت آیا ہوگا۔ غرض تصور امیجن، ذہن میں سوچنا، شام ایوننگ، سحر مارننگ، شام و سحر، تو بس یہی تصور ذہن میں، یہی میرے تصور ہوتا ہے شام اور صبح کا تصور ہے۔ شام و سحر میں جیتے مطلب زندہ رہ رہے ہیں، جیتے ہیں یعنی وقت گزار رہے ہیں، تو بس اسی طرح تصور کرتے رہتے ہیں ابھی میرے وطن میں شام ہو گئی ہے، ابھی میرے وطن میں صبح ہو گئی ہے، اور اس طرح ہم وقت گزار رہے ہیں۔ گرفت مطلب گرفتار، پھنسے ہوئے ہیں۔ سایہ کس چیز سے سایہ؟ دیوار، قید خانے کی دیواریں اور در، اور قید خانے کا دیوار، تو قید خانے کی دیواروں میں اور قید خانے کے جو دروازہ ہے بند ہے، اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اندر گرفت ہیں، اس کے اندر قید ہیں۔ سایہ دیوار، قید خانے کی دیواروں کا سایہ ہے، اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں جیتے ہیں، یعنی اس قید میں زندان کے اندر ہم بند ہیں، اور اس زندان میں ہم بس تصور کر رہے ہیں وطن میں ہمیں کیا کیا ہوا ہے، ہمارا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی خبر، کوئی اطلاع ہمیں وطن کی پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے، تو بس ہم تصور کر رہے ہیں وطن میں ابھی صبح ہوگی، وطن میں ابھی شام ہوگی۔ تو شاعر زندان میں، قید خانے میں اپنی سختیوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ اپنی سختیوں کے باوجود وہ اس امید پہ ہے کہ مجھ پہ سختی ہے لیکن میرے وطن میں اچھا وقت جو ہے گزر رہا ہوگا۔ خوبصورتی کا ذکر کر رہا ہے کہ میرے وطن کی خوبصورتی ویسے ہی پہلے کی طرح ہوگی، پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ کچھ ہمارے یہاں پہ کیا ہیں پوائنٹس ٹو بی ریممبر، اور فنی محاسن اس بند میں کون سے ہیں؟ اتنے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں فنی محاسن ہے، یہ دیکھیں، مانگ کا ستاروں سے بھر جانا بطور استعارہ، وطن میں شام ہو جانے کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چمک اٹھے ہیں سلاسل، صنعت حسن تعلیل استعمال کی ہے کہ بظاہر تو اس زنجیروں کی خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے، زنجیروں کے چمک جانے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وطن کی خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح شام و سحر دو اپوزٹ چیزیں آ گئی ہیں، تو صنعت تضاد جو ہے اس کا ذکر جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے ہو گئے ادھر ہمارے فنی محاسن ہو گئے۔ اب ہم وہ پوائنٹس ٹو بی ریممبر کے کون سے جو سوالات، جو پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جب روزانہ زندان سے کیا مراد ہے؟ قید خانے کا روشن دان۔ جب قید خانے کے روشن دان سے روشنی آنا بند ہو جاتی ہے تو شاعر نے کیا سوچا؟ مانگ کا ستاروں سے بھر جانے سے کیا مراد ہے؟ مانگ کا ستاروں سے بھر جانے سے مراد ہے وطن میں رات کا وقت روشنیاں ہو جانا۔ سلاسل کے چمک اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ سلاسل
कैद खाने की जंजीरें हैं, जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमक उठती हैं, तो इससे शायर को पता चलता है कि सुबह का वक्त हो गया है। सहर का रुख पे बिखर जाना, सूरज का तलू हो जाना। तस्वर शाम और सहर, शाम और सुबह का मंजर आप देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन सोच के समझ के ये वक्त आप जीते हैं का क्या मतलब, वक्त गुजार रहे हैं। साए दीवार उधर का मतलब कि शायर कैद खाने में कैद है और अपनी कैद का जिक्र अफसोस के साथ कर रहा है। तो अब हम इस शेर, इस बंद की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और उसके बाद अगले बंद की तरफ जाते हैं। बचा जो रोज़न जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते साये और दीवार दर में जीते हैं। इस बंद में फैज़ अहमद फैज़ कैद और बंद की अज़ियतनाक ज़िंदगी को उम्मीद और तख़य्युल के सहारे जीने का खूबसूरत मगर दर्दनाक नक्शा पेश करते हैं। शायर कहता है कि कैद खाने में अंधेरा छा जाता है तो कैदी के दिल में यह ख्याल उभरता है कि शायद उस लम्हे वतन की मांग सितारों से भर गई होगी, या मांग सितारों से भरना खुशी, आज़ादी और रोशन मुस्तकबिल का इशारा है। शायर अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद बांधता है। इसी तरह जब कैदियों की जंजीरें रोशनी में चमक उठती हैं तो शायर ये समझता है कि शायद सुबह इनकलाब और आज़ादी वतन के चेहरे पर बिखर गई होगी। जंजीरों की चमक को आज़ादी की रोशनी से ताबीर करना फैज़ की तख़ल्लियाती क़ुव्वत और उम्मीद परस्ती की आला मिसाल है। वो कैद की हर अलामत को किसी न किसी तरह उम्मीद के इशारे में बदल देता है। फैज़ कहते हैं कि हकीकत में अगरचे हम कैद हैं मगर हमारी ज़िंदगी उम्मीद, ख्वाब और मुस्तकबिल के तस्वुर से वाबस्ता है। वो ये भी कहते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर कैद होने के बावजूद ज़हनी और फ़िक्री तौर पर आज़ाद हैं। ये बंद इस बात का इजहार है कि जुल्म कैदी के जिस्म को तो कैद कर सकता है मगर उसके ख़यालात, ख्वाब और उम्मीद को नहीं। फिर यहाँ कैद को शिकस्त देने वालों की क़ुव्वत के तौर पर तख़य्युल और उम्मीद को पेश करते हैं। ये बंद दरअसल जुल्म के मुकाबले में इंसानी हौसले की फ़तह का ऐलान है। अब हम चौथे बंद को देखते हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क़, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फराक में हम दिल बुरा नहीं करते। यूं ही ऑलवेज, यूं ही हमेशा, यूं ही इसी तरीके से हमेशा, ऑलवेज उलझती रही, टकराव होता रहा है, हमेशा इसी तरह से उलझ रही है। उलझने का मतलब है कि आप एक धागा ले लें, सीधा सा कोई रस्सी या कोई तार हो और वो आपस में इस तरह गुंजल बन जाए, गुच्छा सा बन जाए, उसको खोलना मुश्किल, तो हम कहेंगे तार उलझ गई है। या कोई मसला है वो सोल्व नहीं हो रहा तो उलझ गई। यहाँ उलझने से मुराद है तसादम हो जाना, टकरा जाना है। यूँ ही हमेशा टकरा रहे हैं। कौन टकरा रहे हैं? जुल्म से खल्क, मखलूक, पब्लिक। यानी जुल्म से मुराद वो जुल्म का जो निज़ाम है, तो जुल्म से इसी तरीके से हमेशा, यानी ये कायनात बनने से लेके आज तक जब भी कोई जुल्म का निज़ाम आता है तो मज़लूम आवाम इसी तरह उससे जाके टकराती है। ठीक है ना, उनकी रस्म यानी पहले भी बात की है, तरीके रस्म रिवाज ना उनके रस्म नहीं है, तो वो क्या करता है जालिम, वो जालिम आके हमें कैद खाने में बंद कर देता है, हमें पाबंदियां लगाता है। अब ये पूरी दुनिया की तहरीकों की बात हो रही है। हमें पाबंदियां लगाता है, हम पे जुल्म करता है, हमारा माल असबाब छीन लेता है। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ना उनकी रस्म नहीं है। यानी हमेशा से इसी तरीके से मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। ना अपनी रीत मतलब रिवायत, ठीक है। और यहाँ ना तो उनका कोई तरीका नया है, तो हमारा भी टकराने, उनके जुल्म करने का तरीका कोई नया तरीका नहीं है। इसी तरह से जुल्म हो रहा है तो हम भी जालिमों से इसी तरह टकरा रहे हैं। उनकी रस्म है तो हमारी भी रिवायत है कि इसी तरीके से हक पसंदों का, हुर्रियत पसंदों का जुल्म से टकराने का तरीका भी सेम है। इसी तरीके से हम टकरा रहे हैं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं
समझाता हूँ, ठीक है? फूल खिलाएँ, फूल खिलाए जाते हैं, फूल खिलाना यानी किसी बाग में आप पौधा लगा देते हैं और उस पौधे पे एक फूल खिल जाता है, तो आप कहोगे मैंने फूल खिलाया। आप उस पौधे को पानी देते हैं, वो बड़ा होता है, उसपे फ्लावर ओपन हो जाता है। फ्लावर के ओपन हो जाने को हम कहते हैं फूल का खिलना। तो हमेशा खिलाए हैं हमने, फूल खिलाए हैं। कहाँ पे खिलाए हैं? आग में फूल। यहाँ सनद तलमी इस्तेमाल करके तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा किया जा रहा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुल्म के निज़ाम से टक्कर ली थी तो उन पे सख्तियाँ की, इसी तरीके से उनको आग में फेंका गया, तो आग के अंदर जब फेंका गया तो उन्होंने वहाँ फूल खिला दिए। तो शायर कह रहा है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, ये एक नुमाइंदे थे, मज़लूमों के नुमाइंदे थे, जुल्म से टकराने वालों से। तो जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर फूल खिलाए थे, इसी तरह हम भी हमेशा जो जुल्म से टकराने वाले हैं, इनको आग में फेंका जाता है, ये आग के अंदर फूल खिला देते हैं। आग में फूल खिला देना यानी जुल्म के मैदान में, जुल्म के सिस्टम के सामने एक अपना अमन का सिस्टम जो है उसको ग्रो कर देना, उसको उभार देना और जुल्म को शिकस्त दे के खुद फातह बन जाना। न उनकी हार नहीं है। और इस जंग में हार आखिर में उन्होंने हारना होता है। जालिम और जुल्म व खल्क का जब मुकाबला होगा तो जालिम ने हारना होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से 2 दफ़ा हमेशा का जिक्र किया, हमेशा से ये किस्सा जो है वो चल रहा है। ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं, और हमारी जीत जो है ये भी नहीं है, ये भी हमेशा से रिजल्ट पहले से पता है। जालिम और मजलूम में जब तसादम होगा, जुल्म के निज़ाम के साथ मजलूमों का जब तसादम होगा, मजलूम तादाद में कम भी होंगे, लेकिन फ़तह मजलूमों की होगी, जालिम की फ़तह नहीं होगी। इसी सबब रीज़न वजह से फलक अब यहाँ फलक कहते हैं आसमान को, लेकिन यहाँ शायर से फलक से मुराद या तो उसकी तकदीर है या उसका परवरदिगार है, दोनों बातें ली जा सकती हैं। फलक का गिला मतलब शिकायत नहीं करते। तो देखो शायर कह रहा है मुझे जंजीरों से बांध के जिंदान में बंद कर दिया गया है और मैं अपनी किस्मत पे गिला करूँ, ये मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आए, ये मेरी तकदीर मुझे कहाँ ले आए। तो मैं गिला नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ऐसा ही होता है। जब भी हक परस्त, वफा परस्त जुल्म से टकराते हैं, उन पर सख्तियाँ आती हैं, उनको पकड़ कर जिंदानों में बंद कर दिया जाता है, तो मैं क्यों गिला करूँ? ये तो एक रिवायत है, ये तो एक रस्म है। तो इसी वजह से मैं अल्लाह ताला से, मैं अपनी तकदीर से कोई भी गिला, कोई भी शिकायत नहीं करता है। तेरे फराक जुदाई में, ठीक है मेरे वतन, तुझसे हमें जुदा कर दिया गया, हमें आज जुला वतन कर दिया गया, हमें कैद में बंद कर दिया गया, हम तेरे मनाज़र को नहीं देख सकते, हम दिल बुरा नहीं करते, हम दिल में कोई ऐसी बात नहीं लाते, हम अपना दिल को खफा नहीं करते। तो हमारी जद्दोजहद है, हम वक्त गुजार रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अच्छा वक्त जो है आएगा। हम अपने दिल को बुरा नहीं करते, हम अपने आप को कोसते नहीं हैं, हम अपने आप को मलामत नहीं करते कि हमने गलती की है, या हम अपने आप को मुजरिम नहीं समझते। हमारा ज़मीर हमें जो है कभी भी इस तरह मलामत नहीं करता, हम मुतमईन हैं, हमारा दिल मुतमईन है। इस बन में जो फ़नी महासिन हैं वो आपने याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे नई की 2 दफ़ा नई का जिक्र आया, तो शायर ने सनद तकरार इस्तेमाल करके 2 दफ़ा नई का जिक्र किया। ये सवाल आ जाता है, बंद लिखा होगा नीचे, आपको कोई सवाल आ गया होगा कि कौन सी सनद जो है वो इस्तेमाल की है, या आप फ़नी महासिन लिखेंगे तो आपको लिखने होंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ आग में फूल खिला के सनत तलमी वो इस्तेमाल की है। अपनी किस्मत को, फलक को बतौर सारा, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर के लिए बतौर सारा इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा हार और जीत, सनत तजाद का जिक्र जो है वो किया है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर आपने याद रखने हैं कि खल्क हमेशा किससे उलझती है? अवाम हमेशा, मजलूम अवाम हमेशा किससे उलझती है, किससे टकराती है? तो मजलूम अवाम हमेशा जुल्म के निज़ाम से, जालिम से टकराती है। रस्म और रीत से क्या मुराद है, या उनकी रस्म नई ना होने से क्या मुराद है? तो उनकी रस्म नई ना होने से ये मुराद है कि जुल्म करने के तरीके पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं, कोई नया तरीका नहीं है। आग में फूल खिलाने से क्या मुराद है? आग में फूल खिलाने से मुराद है कि जालिम के निज़ाम के सामने, उसके सामने, जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करके उसके जुल्म के निज़ाम में हम अपना अमन का निज़ाम जो है उसको फातहा करवाएंगे।
شاعر کس کی ہار اور کس کی جیت کی بات کر رہا ہے؟ شاعر ظلم کے نظام کی ہار اور مظلوم عوام کی جیت کی بات کر رہا ہے۔ فلک سے گلہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ فلک سے گلہ کرنے سے مراد اپنی تقدیر سے گلہ کرنا ہے۔ شاعر کس کے فراق کی بات کر رہا ہے؟ شاعر اپنے وطن سے جدائی کی بات کر رہا ہے۔ اب اس بند کی ایک لکھی ہوئی تشریح کو دکھاتے ہیں اور پھر اس نظم کے آخری بند کی طرف جاتے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں۔ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ نظم کا یہ بند فیض کی انقلابی فکر اور تاریخی شعور اور غیر متزلزل یقین کا عکاس ہے کہ ظلم عارضی اور مزاحمت دائمی ہے۔ اس بند میں فیض احمد فیض تاریخ کے تناظر میں ظلم اور مزاحمت کی مسلسل کشمکش کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عوام ظلم کے ساتھ الجھتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ظالموں کی رسم یعنی جبر، استبداد اور تشدد ہمیشہ سے ایک جیسی رہی ہے، اور مظلوموں کی روایت یعنی مزاحمت، قربانی اور صبر بھی ہمیشہ سے ویسی ہی رہی ہے۔ فیض کہتے ہیں ہم آگ میں پھول کھلائے ہوئے ظلم کے سخت ترین حالات میں بھی محبت، وفا اور حوصلے کو زندہ رکھا ہے۔ شاعر کے نزدیک نہ ظالموں کی ہار کوئی نئی بات ہے نہ مظلوموں کی جیت کوئی نئی چیز ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بالآخر حق کی فتح ہوتی ہے، چاہے اس میں وقت لگے۔ اسی یقین کی بنیاد پر شاعر تقدیر یا حالات کو الزام نہیں دیتے۔ آخر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم وطن کی جدائی میں دل برداشتہ نہیں ہوتے، اگرچہ فراق کا دکھ موجود ہے مگر اس دکھ نے ہمارے حوصلوں کو کمزور نہیں کیا، یہ فراق ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ اب آخری بند کی طرف جاتے ہیں، لیکن ادھر جانے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آخری بند ہے، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے تالا رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں، تو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ضروری بات ہے کہ بچوں، آپ لوگ جب ویڈیو کو لائک نہیں کرتے نا تو دل جو ہے یہ بہت زیادہ کھٹا ہو جاتا ہے کہ جو فیک کانٹینٹ بنا رہے ہیں، جو سنسنی پھیلا رہے ہیں کہ بس یہ 10 سوال دیکھ لو پیپر کور، اور آپ ان کی ویڈیو پر دیکھتے ہو کہ جا کے ہزاروں ویوز ہوتے ہیں، ہزاروں لائکس ہوتے ہیں، تو دل تھوڑا کھٹا ہوتا ہے، بندہ اتنی محنت کر رہا ہے اور لائک 4 لائک 10 لائک، تو تھوڑا لائک دی سپیڈ زیادہ کرو۔ اچھا، اگر آج تجھ سے، شاعر اب اس آخری بند میں شاعر براہ راست اپنے وطن کو مخاطب کر رہا ہے، اپنے وطن سے کلام کر رہا ہے۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں، الگ، شاعر کو قید خانے میں بند کر کے اس کے وطن سے الگ کر دیا، وہ اپنے وطن کے صفحے، اپنے وطن کے شامل نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے وطن میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، اپنے وطن کی ترقی میں حصہ نہیں لے سکتا، تو وہ وطن سے جدا ہے۔ تو شاعر کو فکر ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم مطلب تمہارے ساتھ ہوں گے، آج تم سے الگ ہیں کل تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی شاعر کو امید ہے یہ جو ظلم کی رات ہے، یہ ظلم کی رات ختم ہوگی، کل امید کی سحر طلوع ہوگی، اور امید کی سحر طلوع ہوتے ہی شاعر کی یہ جو اسیری ہے، یہ جو قید کی سختی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ اپنے وطن میں ساتھ، وطن کی ترقی میں حصہ لے گا، اپنے وطن میں آزادی سے پھرے گا۔ یہ رات بھر یعنی کچھ لمحوں کی، وہ ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے آئی فون لیا اور بہت خوش تھا، اگلے دن اس کا آئی فون پانی میں گر گیا، یا آئی فون کوئی بھی فون پانی میں گر گیا، تو کہیں گے رات بھر کی خوشی تھی اور وہ فون جو ہے پانی میں گر گیا، یعنی چند دن چلا اور اس سے پانی میں گر گیا۔ تو رات بھر یعنی رات بھر کی خوشی، رات بھر وہ لمحہ جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، رات بھر کی جدائی الگ الگ، یعنی شاعر کہہ رہا ہے وہ لمحہ میں وطن سے الگ کر کے زندان میں بند کر دیا، یہ تو ایک رات ہے، ظلم کی رات ہے، ظلم کی رات ختم ہوگی، میں دوبارہ اپنے وطن میں آزاد ہو جاؤں گا، تو کوئی بات نہیں۔ یہ رات بھر کی، شاعر اس قید کو ایک مختصر وقت کہہ رہا ہے، یہ ایک مختصر وقت ہے، ظلم کو شکست ہوگی اور حق پرست جو ہیں، وفا پرست جو ہیں، ان کو آزادی ہوگی۔ اگر آج اوج مطلب بلندی پہ ہے، تالا رقیب کی قسمت، دیکھو اس میں ایک علم ہوتا ہے آسٹرولوجی میں آپ کے اسٹارز ہوتے ہیں،
کچھ اسٹار جب بلندی پر چلے جاتے ہیں تو آپ کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھائے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے آج طالع رقیب بلندی پہ ہے، اوج پہ ہے، بلندی پہ ہے۔ طالع رقیب، رقیب کہتے ہیں دشمن کو، رقیب کہتے ہیں اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کوئی میرا محبوب ہے، تو ایک دوسرا بندہ بھی میرے محبوب سے محبت کر رہا ہے، تو جو دوسرا بندہ ہے وہ میں کہوں گا یہ میرا رقیب ہے یا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا بندہ جو آ گیا ہے، درمیان میں آ گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا رقیب ہے، کہ میں اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہوں اور وہ آ کے میرے محبوب کو اڑا کر لے گیا، تو وہ میرا رقیب، میرا دشمن ہے۔ اب تو کہتے ہیں کباب میں ہڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے، ایک محبوب گیا دوسرا بن جاتا ہے۔ تو بیسیکلی رقیب کا مطلب ہے کہ دشمن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رقیب سے مراد ہے وہ بندہ جو ظلم کا، جو ظالم ہے، جو اس وقت اقتدار پہ، حکومت پہ قابض ہو گیا ظلم کے ذریعے، اہل ہوس ہے، اہل چاپلوس ہے، خوشامد کر کر کے عہدہ لے لیا ہے اس نے، اور وہ ادھر قابض ہے۔ اس کی قسمت اچھی ہے، اس کی قسمت اچھی ہے، آج اوج پہ ہے طالع رقیب، تو کیا ہوا؟ اس کی قسمت اچھی ہے تو کیا ہوا؟ یہ 4 دن کی خدائی، 4 دن کی خدائی حکومت، طاقت، اختیار، اقتدار، 4 دن کی، بہت کم مدت کی۔ تو کہہ رہا ہے چند دن کے لیے، چند محدود مدت کے لیے آپ کے پاس یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو ظلم کے بیس پہ یہ حکومت آپ نے قائم کی ہے، یہ چند دن کی آپ کی حکومت ہے، چند دن کی آپ کی طاقت ہے، اور اس کے بعد آپ نے مٹی میں مل جانا ہے۔ جس طرح سے روایت چل رہی ہے، جس طرح پہلے جتنے ظالموں کے نظام، ظالموں کی حکومتیں مٹی میں ملی ہیں، آپ کی حکومت جو ہے ظالم کی، ظلم کی حکومت، ظلم کا نظام، یہ بھی مٹی میں مل جائے گا۔ یہ 4 دن کی خدائی، یہ محدود مدت کے لیے آپ کو پاور ملی ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ جو اچھا یہ فیض کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیض کہہ رہے ہیں اپنے وقت کے ظالم حکومت سے، ظالم نظام سے کہہ رہے ہیں، آزادی پسندوں کی طرف سے۔ یہ صرف اپنے وہ نہیں کہہ رہے، دنیا میں جتنی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جتنے نظام چل رہے ہیں، ان سب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ پھر جو تجھ سے عہد کہتے ہیں، پرومس، وعدہ، وفاداری کا استوار رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عہد پرومس کرتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا، آپ کے ساتھ، وطن کے ساتھ وعدہ کیا، وفادار رہوں گا، اور اس کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب سے مشکل آئی ہے وعدہ چھوڑ دیا اور بھاگ گیا، نہیں، مجھ پہ جتنی سختیاں آئیں گی، جتنی مشکلیں آئیں گی، جتنی مصیبتیں آئیں گی، میرا عہد وفا جو ہے، وطن سے محبت کا وعدہ، وطن پہ جان قربان کرنے کا وعدہ، یہ قائم رہے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو اپنے وعدے پہ، اپنے وفاداری پہ قائم رہتے ہیں، علاج، ٹریٹمنٹ، گردش مطلب گھومنا، گول گول گھومنا، لیل و نہار، دن اور رات، یعنی دن کا دیکھو، دن کے بعد رات آ جاتی ہے، رات کے بعد دن آ جاتی ہے، اس کو گردش لیل و نہار کہتے ہیں۔ گردش لیل و نہار کا مطلب ہوتا ہے زمانے کی سختیاں اور مصیبتیں، آج آپ شاہ ہیں، کل آپ گدھا ہوں گے، تو علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عہد وفا رکھتے ہیں، جو ایمان سے، جن کا وعدہ ہوتا ہے، جو وطن سے محبت کریں گے، ایمان سے محبت رکھیں گے، ایمان پہ قائم رہیں گے، دین پہ قائم رہیں گے، یہ لوگ زمانے میں جتنی سختیاں آ جاتی ہیں، جتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنے وعدے پر قائم رہنا، وفاداری کے وعدے پر قائم رہنا جو ہے، ان کی مشکلات کا علاج ہے۔ تو یہ آخری پن تھا، اس میں کچھ پوائنٹس جو آپ نے ریممبر رکھنے ہیں۔ اچھا، یہاں ہم دیکھ لیں کہ جدا اور بہن اپوزٹ ورڈ آئے ہیں، تو صنعت تضاد جو ہے استعمال ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ لیل و نہار، دن رات، یہ بھی صنعت تضاد یہاں استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، 4 دن کی خدائی کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، اور مزید اس میں کوئی ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو آج جدا اور کل بہم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے آج ہم وطن سے الگ ہیں، قید میں ہیں، تو کل ظلم کا نظام ختم ہوگا، ہمیں آزادی ملے گی، ہم دوبارہ اپنے وطن کے ساتھ، وطن میں
ساتھ ہوں گے، وطن کے آزاد فضاؤں میں پھریں گے اور وطن کی ترقی میں اپنا حصہ لیں گے۔ رات بھر کی جدائی یعنی کچھ وقت تھی، شاید اپنی قید کو ایک مختصر وقت کی قید جو ہے شمار کر رہا ہے۔ تالے رقیب اوج پہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دشمن کی قسمت کا بلند ہونا، اس سے مراد ہے تالے رقیب اوج پہ ہونا۔ 4 دن کی خدائی یعنی اختیار، طاقت، دولت ملنا، لیکن یہ کچھ محدود ظلم کے بیس پہ اختیار، طاقت اور دولت حاصل کر لینا، یہ بہت محدود وقت کے لیے ہوتا ہے۔ عہد وفا سے کیا مطلب ہے؟ عہد وفا سے مطلب ہے وطن سے وفاداری کا وعدہ۔ گردش لیل و نہار سے کیا مراد ہے؟ گردش لیل و نہار سے مراد زمانے کی سختیاں ہیں۔ اب اس آخری بند کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اگلے لیکچر میں پھر اس جو نظم ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلی نظم ہے اس کی طرف منہ کریں گے۔ تو چلیں اس کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے تالا اے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، دو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ اس آخری بند میں فیض احمد فیض پوری نظم کا حاصل اور پیغام امید نہایت پر اثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب وطن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر آج ہم تم سے جدا ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ جدائی عارضی ہے، مستقبل میں ہم پھر اکٹھے ہوں گے۔ شاعر کے بقول جیسے رات کے بعد لازمی طور پر صبح آتی ہے، اسی طرح قید، ظلم اور فاصلہ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ یہاں وقت کی ناپائیداری کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر آج ظالم اور خوشامد پرست طبقہ کے عروج، اقتدار کے عروج پر ہے تو اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اقتدار محض عارضی طاقت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے اور بالآخر زوال اس کا مقدر بنتا ہے۔ آخری 2 مصروں میں شاعر اپنے نظریے اور جدوجہد کا اصول واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وطن سے وفا کا عہد مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں، وہی زمانے کی تبدیلیوں، حالات کی سختیوں اور آزمائشوں کا علاج رکھتے ہیں۔ شاعر کے مطابق ان سب مشکلات کا واحد علاج ثابت کرنی وفاداری اور جدوجہد ہے۔ شاعر اس بند میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ظلم کے اندھیرے چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، وفا، امید اور مزاحمت کی روشنی انہیں شکست دے دیتی ہے۔ یہ بند دراصل مظلوم قوم کے لیے تسلی، حوصلہ اور مستقبل کی نوید ہے۔ شاعر قید میں ہونے کے باوجود نا امیدی کا شکار نہیں ہے، بلکہ آنے والی آزادی پر کامل یقین رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظم صرف ایک ذاتی تجربے کی عکاس نہیں، بلکہ ہر دور کے مظلوم انسانوں، آزادی کے متوالوں کے لیے ایک عالمگیر پیغام بن جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ تقریباً پورا دن اس لیکچر کے ریکارڈنگ میں لگ گیا، کیونکہ درمیان میں لائٹ چلی گئی تھی اور لائٹ آ گئی ارینجمنٹ وغیرہ کرنے میں، تو کافی ٹائم لگ گیا، لیکن لیکچر کافی اچھا ریکارڈ ہو گیا۔ تو ہمارا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اگلی نظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ تو آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ لوگوں کی سجیشن جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے، تو براہ راست کمنٹس اور سجیشن وغیرہ جو ہے کمنٹس میں اپنی سجیشن ہمیں دیتے رہیں، تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا اندازہ ہوتا رہے۔ واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے اسٹارٹ میں دیے ہوئے، اکثر ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر ڈالتا رہتا ہوں، آپ وہاں کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ جو ہے کبھی کسی بھی وقت کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں، وائس نوٹ یا میسج کی صورت میں آپ کو جیسے ہی وقت ملے رپلائی جو ہے آپ کو کر دیا جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔